नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान कमाल साल अव्वल के उर्दू के लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अज़ीज़ बच्चों, आज हमारी निसाब में शामिल हफीज़ नंदरी की नज़्म हिलाल इस्तिक़लाल का आखिरी लेक्चर है और शेर नंबर 6 और 7 की तशरीह करेंगे। जितनी भी हमने नज़्म पढ़ी वो सब आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि वही तशरीह है इन अशार की, ये जो आपके सामने है। हिलाल इस्तिक़लाल सबसे पहले हफीज़ नंदरी का उसलूब, फिर हिलाल इस्तिक़लाल का तारुफ और 1965 की जंग का पस मंज़र आपके जहन में होना चाहिए। तहरीक पाकिस्तान में मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए, और उससे भी पीछे इस्लाम का, हमारे असलाफ का जो मनसब रहा, जो शियारे ज़ीस्त रहा, जो तर्ज़ हयात रहा, और इस्लामी अक़दार और रवायात के साथ साथ आने वाले दिनों में, फ़रदा में, मुस्तक़बिल में आपके अज़ाइम अपने वतन, अपनी कौम और अपने मिल्लत के हवाले से, इन बातों को आपने तफसील से बयान करना है। बहुत तफसील से नहीं, बस इतना कि इन अशार की तशरीह हो जाए। तो चूँकि पहले बातें सारी हो चुकी हैं, इसलिए मैं मुख्तसर सा तारुफ इन दोनों अशार के हवाले से आपके गोशगुजार करता हूँ। गौर कीजिएगा, ये परचम है निशान, ये परचम से मुराद हिलाल इस्तिक़लाल है। अब यहां आपको तफसील बतानी है। हिलाल इस्तिक़लाल ये वो परचम है जो हमारे शहीदों और गाजियों की जुर्रत व बहादुरी की अलामत है कि 1965 की जंग में किस तरह उन्होंने दुश्मन को पछाड़ा, दुश्मन के इरादों को, उनके मज़मूम इरादों को खाक में मिला दिया, उनके मज़मूम अज़ाइम को किस तरह जलाकर राख कर दिया। वो एक शराब खाने में बैठे जश्न मना रहे थे, शराब पी रहे थे, इस बात पर खुशियां मना रहे थे, तालियां बजा रहे थे कि कल हम नाश्ता लाहौर जाकर करेंगे। लेकिन हमारे जवानों ने और लाहौर के शहरियों ने, इस मुल्क के नौजवानों ने यह साबित कर दिया कि इस मुल्क पे अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का साया है, और कोई भी इस मुल्क की तरफ, इस वतन की तरफ अगर मैली आंख से देखेगा तो इसके बेटे, इस वतन के फर्जंद सर पे कफन बांध के अपनी जान देने के लिए निकलेंगे। वो जान देने से पसो पेश नहीं करेंगे। और उन्होंने साबित किया, इस वतन को हासिल करने और इसका दिफा करने में जवानाने वतन ने अपनी जानों के नजराने पेश किए। ये उन्हीं की निशानी है, ये परचम उन्हीं की बहादुरी की अलामत है। ये परचम है निशान आलम में फतह कामरानी की। एक दौर था जब पाकिस्तान हासिल करने की बात हुई तो हिंदुओं ने इसे दीवाने का ख्वाब कहा, हिंदुओं ने इसे दीवाने का ख्वाब कहा, और पाकिस्तान का नाम लेकर मुसलमानों को चिढ़ाया जाता था, उनका मजाक उड़ाया जाता था। इस नाम को उन्होंने मुसलमानों की छेड़ बना लिया था। हत्ता के करारदादे लाहौर को सबसे पहले करारदादे पाकिस्तान का नाम मजाक उड़ाने के लिए तंज करते हुए कि हिंदू ने लिया था,
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا، ہمارے نوجوانوں کی قربانیاں رنگ لائیں، یہ قرارداد لاہور ہی قرارداد پاکستان بن گئی، یہ قرارداد لاہور ہی قرارداد پاکستان بن گئی۔ اب ایک بات یہ ہو گئی، پھر یہ گاندھی نے کہا تھا میں گیو ماتا کے یعنی ہندوستان کے ٹکڑے نہیں ہونے دوں گا، بھارت اکھنڈ ہے، اکھنڈ رہے گا۔ اور ماسٹر تارا سنگھ نے کہا کہ پاکستان میری لاش پر بنے گا، کسی نے کہا میں پاکستان کی پے نہیں بننے دوں گا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خواب کی تعبیر ہوئی اور مسلمانوں کی قربانیوں نے وطن عزیز کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کو حاصل کر لیا۔ پاکستان کی شکل میں قربانیاں دے کر، اپنی جان دے کر، خون دینا پڑتا ہے، عشق قربانی مانگتا ہے۔ وہ کیا خوبصورت شعر کہا کسی نے، بلکہ نظم سنیے گا آپ، نیٹ پہ سرچ کیجیے گا یوٹیوب پہ، جنون سے اور عشق سے ملتی ہے آزادی، قربانی کی باہوں میں ملتی ہے آزادی۔ یہ نغمہ ضرور سنیے گا۔ تو جنون ضروری ہے آزادی کے لیے، عشق ضروری ہے، اور عشق قربانی مانگتا ہے۔ اب آزادی حاصل کی اور جب یہ پرچم لہرایا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے جو کہا وہ کر کے دکھایا، کیونکہ اس پرچم پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہے۔ اور قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے آخری الفاظ تھے کہ میں یقین سے کہتا ہوں پاکستان ہرگز نہ بنتا اگر اس میں رضائے مصطفیٰ شامل نہ ہوتی، پاکستان ہرگز نہ بنتا اگر اس میں رضائے مصطفیٰ شامل نہ ہوتی۔ تو اللہ کی رحمت ہے، اور پوری دنیا میں یہ اقوام عالم نے دیکھا کہ یہ چاند بن کے ابھرا، اور ستاروں کی جس طرح جب چاند نکلتا ہے تو ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، اب یہ پاکستان چاند کی طرح ابھرا اور پوری دنیا پر پاکستان روشن ہوا، پورے عالم پر روشن ہوا۔ دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ایک نظریاتی ملک، ایک نظریاتی وطن حاصل کر لیا، کیونکہ پاکستان پوری دنیا میں وہ واحد ملک ہے جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، یہ عام ملک نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو برا کرے گا اس کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی یاد رکھنا اور پریشان نہ ہونا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کہ پاکستان کا کیا بنے گا، ختم ہو جائے گا، لٹ جائے گا۔ کچھ نہیں ہوگا۔ لوٹنے والے جو لوٹیں گے اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے، اور پہنچتے رہے ہیں اور پہنچتے رہیں گے، آپ دیکھیں گے۔ ہاں وہ بیرونی دشمن ہو، ہاں وہ اندرونی دشمن ہو، دونوں اپنے انجام کو ضرور پہنچیں گے، اور یہ تاریخ نے ثابت بھی کیا ہے۔ اس لیے اب انگلش تو مجھے آتی نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا آگے بیٹا دیکھیے، یہ پرچم ہے نشان عالم فتح و کامرانی کا، پوری دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کی بنیاد ہے۔ پھر زمین پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ اب زمین پر ابر رحمت کیسے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ مسلمانوں کو اپنی عبادت گاہوں میں جانے کی آزادی نہیں تھی، مسلمانوں کا نفس نفس غلام تھا، قید میں زندگی گزار رہے تھے، اپنے ہی وطن میں وہ غریب وطن ہو چکے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی، مسلمانوں نے اپنا وطن حاصل کیا۔ یہ وطن مسلمانوں کے لیے رحمت بنا۔ کیسے؟ کیونکہ اس وطن عزیز پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پھر سے ایک بار لہرایا۔ مختلف علاقے، مختلف خطے جو انگریزوں کے قبضے میں تھے، برطانیہ کے قبضے سے بہت سے مسلمان ملکوں نے آزادی حاصل کی، بہت سے ملکوں نے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کیجیے،
آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح مسلمان پس رہے تھے پوری دنیا میں، لیکن الحمدللہ چند علاقوں کے، چند ملکوں کے سوا باقی سب ملک آزاد ہیں۔ آپ دیکھیں زمین پر یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم۔ اب یہ پاکستان جو بنا، یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، اور دو قومی نظریہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی روایات ہیں، اپنی اقدار ہیں۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عورتوں کی عزت تھی، نہ عورتوں کا کوئی مقام تھا، اور جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غیر مہذب، بد تہذیب لوگوں میں تہذیب کے پھول کھلے، لوگوں نے آئین جہانداری سیکھ لی، لوگ شائستگی و شگفتگی اور تہذیب و تمدن کے آداب سیکھ کر ایک خوبصورت زندگی گزارنے لگی۔ تو پاکستان بننے سے پہلے بھی قتل و غارت، بد امنی، لوٹ مار عام تھی، لیکن پاکستان بنایا گیا انہی روایات کے نام پر کہ مسلمانوں کے لیے حاکمیت اعلیٰ کا مالک، حاکمیت اعلیٰ کا مالک صرف اللہ ہے، اور ختم نبوت ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ ہم امن چاہتے ہیں، عدل و انصاف، عورتوں کی عزت، عورتوں کے حقوق اور انسانی حقوق کی پاسداری، یہ ہماری اولین ترجیحات ہیں، یہ ہماری روایات کا پرچم ہے۔ اور پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ یہ اسلام کی ایک تجربہ گاہ بنی، یہاں اسلام کے مطابق زندگی بسر کی جا سکی اور اقلیتوں کو ان کے حقوق حاصل ہو۔ پھر جس طرح ہمارے اسلاف نے ظالم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، جہاد کیا، وہ خالد بن ولید، حضرت حیدر کرار، خالد بن ولید، سلطان محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، آج انہی کی روایات پہ، انہی کی روایات کو اختیار کیے ہوئے ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اس وطن عزیز کی حفاظت کے لیے۔ اور یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ اب یہ جو پرچم لہرا رہا ہے، یہ پاکستان کے استقلال کی، پاکستان کے استقلال اور پاکستان کے استحکام کی علامت ہے۔ پوری دنیا کو یہ پرچم بتا رہا ہے کہ مذموم ارادے لے کر آنے والے مٹ گئے، لیکن پاکستان آج بھی قائم ہے، اور آج بھی یہ پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ ہمارے شہیدوں غازیوں کا پرچم، ارطغرل غازی کا پرچم، عثمان کا پرچم، یہ محمد بن قاسم کا پرچم، سلطان ٹیپو کا پرچم، یہ آج بھی موجود ہے۔ تو اسے یہاں پہ میں نے کچھ شعر لکھ دیے ہیں، ایک بار میں پڑھتا ہوں، انہیں غور سے دیکھ لیں کہ سرے کوہ آدم سے تا کوہ بیضا، جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا، اور رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی، جھیل گئے دکھ جھیلنے والے اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا ایک ہے نام ہمارا۔ یہ ہمارے عزائم ہیں مستقبل کے لیے کہ ہمیں اس وطن عزیز کے لیے کیا کرنا ہے۔ ہمیں ان قربانیوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے، اپنے شہداء، اپنے غازیوں کو، ان کی محنت کو ہم نے رائگاں نہیں جانے دینا۔ اب ہمارا کام ہے کہ یہ جو 5th جنریشن وار چل رہی ہے، ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، کام کرنا ہے، ہم نے رشوت خوری سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے، ہم نے ہر اس برائی سے بیزاری کا اعلان کرنا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، اور وہ ہر عمل جو ہمارے ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہو، ہم نے اس سے ہمیشہ اجتناب کرنا ہے، ہمیشہ اس ملک کے لیے کام کرنا ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور یہاں
جھیل گئے دکھ جھیلنے والے، اب ہے کام ہمارا، ایک رہیں گے ایک رہے گا، ایک ہے نام ہمارا۔ اور پاک وطن کی عزت ہم کو اپنی جان سے پیاری، اپنی شان ہے اس کے دم سے، یہ ہے آن ہماری، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم انشاءاللہ ایک ہیں۔ بچوں یہ نظم مکمل ہو گئی، پیر کو اب انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ امین ناصر، خدا حافظ۔